अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट अलीशा। आज हम पार्ट 4 इश्क वफ़ा का स्टार्ट करेंगे रीड करना। उम्मीद करती हूँ कि ये नावल आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। तो नावल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं टाइम को ज़ाया किए बिना। सारी रात बारिश में भीगने की वजह से रमीन की हालत ठीक नहीं थी। वो अंदर की कपकपाहट को तो छुपा सकती थी, लेकिन अपने वजूद को नहीं। फजर के वक्त जब अपने आंसू को बारिश के साथ ही रोककर शहीन बेगम बाहर आई तो रमीन को उसी जगह पर पाया जहां वो उसको कल रात को छोड़कर गई थी। रमीन बेहोश पड़ी थी। रमीन मेरी बच्ची, शाहीन बेगम उसको भागते हुए पहुंची। रमीन होश करो, उठो मेरी जान। वो सब भूल गई थी। रमीन से लगाव और मोहब्बत शाहीन बेगम के लम्हों में एक सोच से दूसरी सोच दूसरी में ले आता वो उस पर बारिश का जमा साफ पानी ही फेंकने लगी। रमीन ने थोड़ी सी आंखें खोली। अम्मा, रमीन लरसती हुई बोली, अम्मा मेरा इश्क मेरी वफा है। उसने हिम्मत करते हुए शहीन बेगम को खुद से दूर किया। वो इंतहाई कमजोर और दीवानों की तरह उठी और अपने लरसते भारी वजूद को घसीटती हुई कमरे में ले आई। उसको उम्मीद थी अजीज उसको कॉल या मैसेज करेगा, उसका पूछेगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। वो जमीन पर बैठी रही। ना किसी ने बाहर से दस्तक दी, ना किसी ने अंदर झांक कर देखा मर गई हो या जिंदा हो। रामीन अहमद, शाहीन बेगम ने जोहर की अजान के वक्त ऊंची आवाज में पूछा। रमीन दीवानों की तरह हंस दी। वो कहका उसमें सिर्फ दर्द था। दर्द की वो किस्म थी जो हमेशा हर किसी में नहीं होती। ये उसमें होती है जिसमें इश्क बूंद बूंद भरा हो या निचोड़ कर वफा हो। बस ये दर्द इश्क वफा में होता है। मरजानी दिल तो करता है रमीन के साथ अहमद छीन लूं, लेकिन ना बीना मरजानी को इतनी आसानी से आजाद करूं। शाहीन बेगम उसके दरवाजे के बाहर खड़ी सब बोल दी। रमीन ने लब भींचे। उसको रात याद आई। अम्मा मुझे तुम मार दोगी तो मैं खुश, लेकिन मैं अब वफा का दामन नहीं छोड़ूंगी। जीत हमेशा अच्छाई की होती है। अजीज भी इसकी बार मैसेज लिखकर मिटा चुका था। वो जानता था रमीन को उसकी मोहब्बत बदलती हुई नजर आएगी, लेकिन नहीं, वो शिद्दत से रमीन के हसार में था। रस्सी अब शहीन बेगम ने खींची थी तो अल्लाह भी देख रहा है सब। शहीन बेगम की रस्सी भी अल्लाह ने दराज की है तो तंग भी वही करेगा। फातिमा अजीज के कमरे में आती हुई बोली, फातिमा मैं अभी तन्हाई चाहता हूँ। अजीज ने अपने दराज से नींद की गोलियां निकाली और खाकर लेट गया। भाई एक बात तो सुन ले, फातिमा आराम से बोली। बोलो जल्दी। अजीज ने आंखें बंद करते हुए कहा, भाई आंखें खोल ले। वो आपकी है तो इतनी आजमाइश हो रही है आपकी तो उसकी भी। भाई सब कुछ उस जात का करम है। भाई आप उसे राब्ते में रहे, वो आपको रमीन के पास ले जाएगा। फातिमा इतना कह के कमरे से बाहर चली गई। अजीज सब कुछ झटक कर सो गया। गोलियों का असर था, वो नींद में खो गया। रमीन ने कपड़े बदले फिर कमरे से बाहर आई। हमेशा की तरह वही छक और वही खुशी थी। रमीन ने खाना बनाया, साथ साथ अपना गाना गुनगुनाती रही। रमीन ने खाना लगाया और खा भी लिया। हर नवाले गले में फंस रहा था। शहीन बेगम सब देख रही थी, लेकिन अब वो खामोश थी। अब वो अगली चाल का इंतजार में थी। रमीन ने एक बार फिर शहीन बेगम को देखा भी नहीं। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो पैरों से पर कर अपना सब कुछ मांग लेती, लेकिन जब शहीन बेगम ने पहचान की बात की तो रमीन बदजन हो गई। औलाद को अपने इतना करीब रखो कि वो आपके हर बोल से खुश हो, ना कि ऐसे रखो कि हर बोल आपसे दूरी का एक कदम हो। रमीन ने नौरीन को एक लंबा चौड़ा मैसेज लिखकर भेजा और एक एक बात वाजिया कर दी कि एक लम्हा मुश्किल था। रमीन इंतजार करती रही कि कोई दुनिया से ही बेखबर सोता रहा। यही है जिंदगी, गमे जुदाई, इश्क और मिलन के लम्हे। बस यही है सब कुछ, एक सच्ची मोहब्बत। मैं अगला हफ्ता घर बैठा गुजारा। रमीन और अजीज दोनों ही एक दूसरे को कोई राब्ता ना किया। अजीज आज यूनिवर्सिटी आया तो रमीन को देखकर हैरान हुआ। शहीन बेगम ने कोई एतराज ना किया। वो ये नहीं जानती थी कि अजीज रमीन को यूनिवर्सिटी में भी होता है। लंबे बाल आज खुले हुए थे, आंखें सुरख थी, भले से ज्यादा सादा, और हुस्न लाजवाब था। हुस्न में कभी कमी नहीं आएगी, अजीज ने नजरें फेरते हुए दिल से कहा। रमीन ने एक लम्हे को भी नजरें न उठाई। मिस रमीन अहमद, अजीज ने मुखातिब के पूरी क्लास में खामोशी थी। जी सर। रमीन नजरें झुकाए खड़ी होकर बोली, अपने बाल बंद करें। अजीज ने अंग्रेजी में कहा। जी सर। रमीन ने खामोशी से वहीं खड़े खड़े बालों को आगे किया, चोटी बना के बांध दिया। बैठ जाएं, अजीज ने इंतहाई गुस्से में कहा। रमीन बैठ गई। नौरीन ने उसका हाथ थामा, उसकी नम आंखों से आंसू अपने पोरों में ले लिए। मेरी जान बस करो रमीन, नौरीन ने अपनी आंखों को छुपाते हुए बोला। कभी कभी ऐसा होता है, कोई नहीं होता मगर एक जात होती है, अल्लाह की जात। वो आपके लिए फरिश्ता है, सिर्फ इंसान का वसीला भी भेज देता है। अगर वो कोई बेहतरीन दोस्त हो तो क्या ही बात है। नौरीन रमीन के लिए वही वसीला थी। रमीन ने लेक्चर सुना और नोट भी किया। अजीज पर थोड़ी देर बाद थम जाता और रमीन को देखता, फिर शुरू करता। नजरें रमीन पर ही थी।
عزیز نے لیکچر ختم کیا اور پھر ایک زوردار آواز میں اردو استعمال کرنا شروع کی۔ کلاس، آج میرا یہ آخری لیکچر تھا آپ لوگوں کے ساتھ، کل میں نہیں ہوں گا۔ میں اب اپنی لائف میں موو آن کروں گا۔ میں آپ لوگوں سے یہ تو نہیں شیئر کر سکتا کہ میں کیوں جا رہا ہوں، میں شادی کر رہا ہوں، تو آپ سب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں بھی آپ لوگوں کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ یہ آخری میسج سب کے لیے، وفا کا دامن کبھی مت چھوڑنا۔ فی امان اللہ، اور باہر کی جانب چلا گیا۔ رامین نے نورین کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ وہ ایک ایک لفظ کی تپش کو اپنے کانوں میں ٹھنڈا کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ اس نے عزیز کے عشق اور وفا کو ڈھال بنا لیا۔ بس سب خدائی تھی یا جدائی تھی؟ مختصر جدائی کے بعد ملن کے حسین لمحے تھے۔ اس نے کہا عشق کرو، میں نے کہا عشق کی راہیں تنگ ہیں، میں چل نہیں سکوں گی۔ اس نے کہا وفا کرو، میں نے کہا وفا تو عشق ہے، عشق ہی وفا ہے، میں وفا کروں تو ممکن نہیں عشق نہ ہو۔ اس نے کہا ایک قدم آگے رہنا ان راہوں میں نے کہا مجھے اچھا لگتا ہے تم سے ایک قدم پیچھے رہنا۔ اس نے کہا نہیں، جدائی میں کر رہا ہوں، میں پیچھے رہوں گا۔ میں نے کہا عشق کے راستے میں جدائی نہیں ہے، صرف ملن کا انتظار ہے۔ اس نے کہا اس انتظار میں رہو گی تو وفا کیسے کرو گی؟ میں نے کہا جاؤ، تم جنون اور دیوانگی کی آخری حد کو ڈھونڈو، میں ان تنگ راہوں سے گزر کر تمہیں تھام لوں گی۔ رامین نے گھر پہنچ کر کوئی ایک آنسو بھی نہ بہایا، بس اپنے کمرے میں بند تھی۔ ایک ایک لفظ سیاہی کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے آ کر اس کو اندھا کر گیا۔ رامین دروازہ کھولو، شہین بیگم نے دروازہ بجایا۔ اماں میں سو رہی ہوں، رامین نے لیٹے لیٹے کہا۔ ارے کھولو دروازہ، شاہین بیگم غصے میں بولی۔ رامینا چاہتے ہوئے بھی اٹھی اور دروازہ کھولا۔ کیا ہے اماں؟ رامین جھنجھلا کر بولی۔ یہ پڑھو اور مجھے سناؤ۔ شاہین بیگم نے خط آگے کیا۔ رامین نے خط لیا اور بیڈ پر بیٹھ کر پڑھنے لگی۔ پیاری اماں، آپ واقعی شاہین ہیں، اپنی شان اور اپنا غرور، اپنا نام اور اپنی خوشی، اپنی بات سچی ہماری سنتی بھی نہیں۔ اماں میں لندن جا رہا ہوں، آپ کو میری خوشی سے کوئی واسطہ نہیں، میں دعا بھی نہیں کہوں گا۔ آپ اپنا نام، اپنی شان، اپنی عزت سب برقرار رکھیے۔ رامین کو یہ خط پڑھنے کے لیے دیں تو اسے کہنا تمہارے باپ اور بھائی کا خط ہے، آپ اس کی رخصتی میرے بغیر نہیں کریں گی، میں یہ خود بھی نہیں کہہ رہا۔ آپ نے کہا تھا کہ اگر یاد ہو نہ یاد ہو، آپ کو میں نے یاد کروا دیا ہے، آپ میرا نہیں بلکہ اپنے فیصلے کا بدلنے کا انتظار کریں۔ جب بدل جائے تو مجھے اس پتے پر خط لکھ دینا۔ اللہ کی قسم اسی دن آ جاؤں گا جس دن میرے ہاتھ میں آپ کا خط ہوگا۔ خدا کی ایمان، اللہ حافظ، آپ کا شائب بیٹا حسیب۔ رامین نے بے سود خط بند کیا اور اٹھ گئی۔ اس نے بغیر دیکھے شاہین بیگم کی آنکھوں اور وجود بھیگا ہوا تھا۔ رامین نے چادر بکھیری اور گھر سے باہر نکلی۔ شاہین بیگم بکھڑے ہوئے انسان کی طرح اس کو روکنے کے لیے پکارنے لگی، لیکن آج زبان نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ رامین نے رکشہ روکا اور اندر بیٹھی۔ عزیز اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑا صرف اور صرف رامین کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے جھوٹ بولا تھا، رامین کو صرف اپنی بے بسی دکھانا چاہتا تھا، وہ دکھا چکا تھا۔ رامین اس طرح اس وقت رکشے سے اتری، چادر سنبھالتی۔ رامین کو عزیز نے کھڑکی سے دیکھ لیا تھا، کہا۔ وہ نیچے کو بھاگا۔ حسیب فاطمہ کے ہاتھ سے چائے لے رہی تھی۔ عزیز کو بھاگتا آتا دیکھ کر حسیب اور فاطمہ دونوں مڑے۔ کیا بات ہے عزیز؟ حسیب کھڑے ہوتے بولا۔ وہ باہر۔ ابھی وہ اتنا ہی بولا تھا کہ بیل ہوئی۔ فاطمہ نے جا کر دروازہ کھولا اور رامین کو بے حال دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ رامین نے آنکھیں، سرخ کھلے ہوئے بال، سر سے چادر بھی سرک گئی۔ وہ فاطمہ کے گلے لگ گئی۔ آج سے بھلے کسی کو اس نے اپنے آنسو نہیں دکھائے تھے، وہ کبھی کسی انسان کے سامنے نہیں روئی تھی، لیکن آج بکھر گئی تھی۔ حسیب نے اسے فاطمہ سے دور کیا اور پھر اپنے سینے سے لگایا۔ رامین نے تھوڑی دیر بعد اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر گھر کے اندرونی دروازے پر کھڑکی عزیز کی طرف بڑھی۔ رامین نے ایک لفظ نہ نکالا زبان سے، وہ کھڑی رہی اس کی آنکھوں میں جھانکتی۔ ان دونوں کو یوں کھڑے 10 منٹ ہو گئے تھے۔ حسیب اور فاطمہ آگے بڑھے لیکن پاس پہنچ کر خاموش ہو گئے۔ عزیز نے نظریں پھیر لی اور اندر چلا گیا۔ انگریزوں کا تو کام ہی یہی ہے، بیچارے پاکستانیوں سے ان کی سب سے قیمتی چیزیں چھین لیتے ہیں۔ رامین نے اندر داخل ہوتے ہوئے عزیز کو یہ بات اس کے پیچھے سے لگائی۔ عزیز مرا۔ رامین اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی۔ رامین نے ایک مسکراہٹ اڑائی اور بولی، تم نے تو دل ہی چوری کر لیا، جس کو میں نہ دوبارہ بنا سکتی ہوں نہ دوبارہ خرید سکتی ہوں۔ رامین نے ایک ایک لفظ دبا کر کہا۔ عزیز نے اسے بازو سے زور سے پکڑا، تھوڑا آگے کیا۔ سب سے بھلے اپنے یہ آنسو بند کرو، عزیز نے شدید غصے میں کہا۔ رامین نے اسے اپنے آپ کو چھڑوایا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ بلکہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ ڈائیلاگ تو مارتے ہو رانجھے کی طرح، اور ہمت اتنی سی ہے کہ آنسو بھی نہیں دکھا سکتے۔ بس میں اتنا کہنے آئی تھی، اگر کسی اور کے ہونا چاہو تو مجھے بتا دینا، اسی وقت خود سے بغاوت کر جاؤں گی۔ لیکن اگر تم نے بغاوت کر کے مجھے بتایا تو تمہاری قسم ایک لمحہ نہیں لگے گا کہ مجھے اس دنیا کو چھوڑنے میں۔ رامین اتنا کہہ کر باہر کو گئی۔
حسیب اور فاطمہ باہر تھے۔ رامین نے حسیب کا ہاتھ پکڑا، اپنے سر پہ رکھا۔ میرا بھائی مجھے آ کر خود میری محبت، میرا عشق مجھے نوازے گا۔ اور حسیب نے اس کو سینے سے لگا لیا۔ رامین فاطمہ سے مل کر گیٹ کی جانب بڑھے۔ عزیز نے آ کر بازو میں دوبارہ پکڑا۔ خبردار رامین احمد، تم نے اپنے نام کے آگے احمد کی جگہ کوئی اور نام لگایا، میں اپنا نام تمہارے قابل بنا کر لاؤں گا۔ اس کے گال کو تھپکایا۔ رامین کو آزاد کرتے ہوئے وہ واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رامین گھر پہنچی، شاہین بیگم اپنے کمرے میں نہ تھی۔ کہے آئی ہوں الوداع اپنے بھائی اور محبوب کو۔ شاہین بیگم نے اس کو اپنے کمرے کے آگے سے گزرتے ہوئے دیکھا تو بولی، ارے اماں، میں تو اپنے رہنما کے پاس گئی تھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ رامین کافی دنوں سے اپنی آنکھوں کی سوجن دیکھ رہی تھی مگر دھیان نہیں دے رہی تھی۔ وہ روتے روتے کب سو گئی کچھ خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ کمرے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا سوائے ایک کونے کے جہاں زرد بلب جل رہا تھا جس کی روشنی بس ایک کونے میں پھیلی تھی جہاں دو کرسیوں پر دو آدمیوں کو باندھا گیا تھا۔ ان کی آنکھوں پر کالی پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ ایک طرف ایک آدمی کھڑا تھا جبکہ بندھے ہوئے آدمیوں کے سامنے تھوڑے فاصلے پر وہ بیٹھا ان سے سوال کر رہا تھا۔ بولو کب سے یہ کام کر رہے ہو؟ غصے سے وہ بولا۔ ہمیں کچھ نہیں پتا، کونے سے آواز آئی۔ جواب تو تمہارے اچھے بھی دیں گے، ذرا علاج کرو ان کا۔ جب جواب دینے پر راضی ہو جائے تو بلا لینا مجھے۔ وہ کب سے دونوں سے سوال کر رہا تھا، بار بار یہی جواب مل رہا تھا۔ آخرکار وہ جھنجھلا کر اپنے ساتھی سے کہتا باہر نکل گیا۔ اس کے ساتھی نے دونوں کی خوب دھلائی کی۔ جب مار کھا کھا کر ان کی حالت خراب ہو گئی تو دونوں جواب دینے پر راضی ہو گئے۔ اسے سر کو انفارم کیا تو وہ واپس کمرے میں آیا۔ ہاں اب جلدی سے زبان کھولو اپنی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا، ہاتھ میں پکڑا پین انگلیوں میں گھمانے لگا۔ کس کے لیے کام کرتے ہو اور کب سے؟ اسے سوال کیا۔ وہ دونوں مضبوطی سے بندھے تھے پر آنکھوں پر کالی پٹی ہٹا دی گئی۔ ان دونوں کو جو بھی معلوم تھا انہوں نے اسے بتا دیا۔ بات ختم ہوتے ہی وہ اٹھ کھڑا، وہ اپنے ساتھی کی طرف پلٹا۔ ان سے اور معلومات حاصل کرو اور بھاگنے نہ پائیں، سمجھ گئے نا؟ یس سر۔ وہ کمرے سے باہر نکل رہا تھا کہ پیچھے سے دونوں میں سے ایک آدمی غصے سے بولا، ہمیں جانے دے، اب ہم نے جواب دے دیا ہے، نہ تجھے تو ہمیں جانتا نہیں۔ یہ بات سن کر وہ غصے سے کمرے کے کونے تک آیا اور ایک تھپڑ کھینچ کر بولنے والے کے منہ پر دے مارا۔ پھر دھاڑ کر بولا، بتا کون ہے تو؟ بول۔ اس کے منہ کو سختی سے پکڑ کر بولا، جو غلیظ کام تم کرتے ہو نا اس کے لیے موت کی سزا بھی کم ہے۔ جس کے نام پر اچھل رہے ہو نا اس سے بھی جلد اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اس کا منہ جھٹکے سے چھوڑ کر وہ دور ہٹا۔ پھر اپنے ساتھی کو دیکھ کر بولا، اچھے سے خاطرداری کرو ان کی، پھر پوچھنا کون ہے یہ۔ غصے سے اپنی بات کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اظہران اپنے بیڈ پر لیٹا تھا، ہاتھ سے ماتھے پر آئے بال پیچھے کی آنکھیں بند کر کے کھولی۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھی۔ آج جو کچھ وہ اس کے بارے میں سوچے جا رہا تھا، جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی اس کا سر بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ جب دوا طبیعت خرابی کی وجہ سے بینچ پر بیٹھی تھی، اس کا زرد چہرہ دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ پھر جب وہ گھر جانے کے لیے اس کے پاس سے اٹھ کر گئی تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ دعا کے چلے جانے سے جیسے سارے رنگ پھیکے پڑ گئے ہوں۔ ایک لمبا سانس کھینچ کر وہ وہاں سے اٹھنے کا نظر بینچ کر رکھی دعا کی بک پر پڑی۔ وہ بک اٹھا کر بھاگتا ہوا پارکنگ تک آیا۔ دعا کو بک دیکھ سکا پر وہاں جو منظر اس نے دیکھا اس کو آنکھ لگانے کے لیے کافی تھا۔ ایک آدمی دعا کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا اس تک آیا پر فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ آدمی بچ نکلا۔ جب وہ دعا کے قریب آیا تو اس کی حالت دیکھ کر اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ آدمی اگر سامنے ہوتا تو اس کا قتل کر دیتا۔ اس نے اپنے غصے کو قابو کیا، پھر دعا کو پکارا پر دعا کی آنکھوں میں تو پہچان کے رنگ نظر ہی نہیں آ رہے تھے، وہاں صرف خوف کے سائے تھے۔ پھر جب اسے دیکھ کر دعا کی آنکھوں میں آنسو آئے تو اس کا دل چاہا کہ وہ اس لڑکی کو سب سے چھپا کر اپنے دل میں رکھ لے، جہاں پر اسے کوئی دکھ اور خوف نہ ہو۔ وہ اسے روتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ اس کے رونے سے اظہران علی خان کا دل تڑپتا تھا۔ ایک پل کے لیے اسے سوچا اگر وہ وہاں وقت پر نہ پہنچتا تو اس کی سنو وائٹ اس سے چھین لی جاتی۔ دعا کو کھو دینے کا ڈر اس کے پورے وجود میں پھیل گیا۔ وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھا۔ وہ دعا کو کھونا نہیں چاہتا تھا کسی بھی قیمت پر، نہیں، وہ تو اس کے دل میں دھڑکتی تھی، اس کے دل کی دھڑکن بن گئی تھی۔ ہاں، اسی اپنی سنو وائٹ سے بے تحاشا محبت تھی۔ اس نے آج مان لیا تھا کہ دعا جہانگیر اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ اظہران کی اہم دعا، ہلکی آواز میں کہتا وہ مسکرانے لگا، تو سنو وائٹ تمہارے سارے ڈر خوف ختم کر دوں گا۔ سے اظہران علی خان کے لیے اس کا سب کچھ ہو، سب کچھ۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹ گیا، بند آنکھوں کے پیچھے دعا کا چہرہ دیکھ کر مسکرانے لگا۔ ساری رات اسے جاگ کر گزارنی تھی۔ اگر اظہران علی خان جاگ رہا تھا تو سوئی دعا جہانگیر بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑکی کھولے کھڑی دور آسمان پر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ آج اس کا دل کہیں سے نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے کھڑکی بند کی، پھر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ دوپٹہ سائڈ پر رکھا تھا، لمبے بال کھلے ہوئے تھے، بالوں کی لٹیں چہرے پر آ رہی تھی۔
اس نے اپنا ہاتھ سامنے کیا جہاں اب وہ ایک انجان سا لمس وہ محسوس کر رہی تھی، اذہان علی خان۔ اس نام پر اس کا دل پوری رفتار کے ساتھ دھڑک رہا تھا جیسے پاگل ہو گیا ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ دل پر رکھا، دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ چمک اٹھا، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے اللہ پاک؟ وہ بیڈ پر پاؤں سمیت بیٹھ کے جو بات اس کا دل سے سمجھانا چاہ رہا تھا وہ جھٹلا رہی تھی۔ پر آخر کب تک؟ کبھی تو پاگل دل اپنا کرے گا، تب وہ کیا کرے گی؟ بہت سے سوال تھے، اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ دماغ یہی کہہ رہا تھا کہ وہ بس دوست ہے اس کا، پر دل اپنی ضد سے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اسے تو بس جو اچھا لگے، اپنا لگے وہی چاہیے ہوتا، باقی وہ کہاں کسی کی سنتا تھا۔ اگلے دن اذران دعا اور بی جان کو لیے اپنے گھر جا رہا تھا۔ وہ پوچھتے بھی رہی کہ کیوں لے کر جا رہے ہو، پر اذران نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ ضد کر کے دونوں کو لے آئے۔ جیسے وہ لوگ اذران کے گھر میں داخل ہوئے، اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ واہ، شامیر، عمر، عدیل اور اذہان کی داؤد سب تھے۔ وہ لوگ لاؤنج میں داخل ہوئے تو اذران نے سب کا تعارف کروایا۔ دادو نے دعا کو اپنے پاس بلایا تو ان کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ دادو نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر بولی، ماشاءاللہ کتنی پیاری بچی ہے۔ اذران دادو کو دعا کے بارے میں بتا چکا تھا، وہ اس کی بہت اچھی دوست ہے۔ دادو اس سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی۔ دادو کی بات پر دعا مسکرا دی، آپ خود بھی بہت پیاری ہیں دادو۔ دعا کی جگہ اذران نے ہنس کر جواب دیا تو سب مسکرانے لگے۔ بی جان اور دادو آپس میں باتیں کرنے لگی۔ چاروں لڑکے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ دعا چپ چاپ بیٹھے ان کی باتیں سن کر مسکرا رہی تھی۔ پھر اچانک عمر سب کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ خواتین و حضرات، آج ہمارے اذران علی خان صاحب کی سالگرہ ہے۔ ہم سب دوستوں نے مل کر ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی ہے، تو چلیں ساتھ مل کر کھانے کی چیزیں ٹیبل پر لگاتے ہیں، عمر نے جلدی سے کہا۔ تو اس کی آخری بات پر سب ہنسنے لگے۔ پھر سب نے اذران کو وش کیا۔ سب سے آخر میں دعا استقائی سالگرہ مبارک ہو۔ شکریہ، یہ سنو وائٹ۔ اذران اسے دیکھ کر بولا، آپ نے مجھے بتایا نہیں، ورنہ میں گفٹ لے کر آتی آپ کے لیے۔ دعا نے شرمندگی سے کہا، او نو سنو وائٹ، میں کوئی بچہ تھوڑی جو گفٹ لوں گا، یہ سب ان سب نے کیا ہے۔ شامیر دادو کو بھی گاؤں سے لے آیا تھا تو میں انکار نہیں کر سکا، چلو کچھ وقت ساتھ گزار جائے گا۔ اذران نے مسکرا کر ان تینوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو ٹیبل پر کھانے کی چیزیں سیٹ کر رہے تھے، چلو آؤ، وہ سب انہیں بلا رہے تھے۔ دونوں آگے پیچھے ٹیبل تک آئے۔ دعا نے سوچا کہ کل ضرور وہ اذران کے لیے گفٹ لے کر آئے گی۔ پھر بہت خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ اس کے بعد سب لاؤنج میں بیٹھ گئے تھے۔ دعا دادو اور بی جان کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی، جبکہ وہ چاروں لڑکے اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ اذران کی نظریں بار بار دعا کی طرف اٹھ رہی تھی، وہ کتنی خوش تھی، ہنستے ہوئے بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ اذران کا دل چاہا کہ وہ اسے ایسے ہی بٹھائے اسے دیکھتا رہے، وقت رک جائے، دعا ہمیشہ کے لیے اس کی نظروں کے سامنے رہے۔ جب وہ دعا کو دیکھ رہا تھا تب ہی دعا کی نظریں اٹھی۔ ایک پل کے لیے دونوں کی نگاہیں ملی۔ دعا نے جلدی سے سر جھکا لیا، جبکہ اذران آنکھوں میں انوکھی سی چمک لیے اسے دیکھتا رہا۔ ایک دم سے اس کے سر جھکا لینے پر اذران کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ پھر اس نے دعا پر اپنی نظریں ہٹا لی۔ وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ شاہمیر کی بات سننے لگا جو کیس کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اذران اس کی بات سن کر بہت سوچنے لگا۔ ہیلو، فون کائن سے لگا۔ وہ آہستہ آواز میں بولا، کام کہاں تک ہوا ہے؟ دوسری طرف سے سوال آئے، کام ہو گیا ہے، پر ابھی یہاں سے نکلنا مشکل ہے، نظر رکھی جا رہی ہے مجھ پر، اس لیے ابھی کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ ثبوت حاصل کرنے ہیں، کسی طرح تم پہنچا دوں گا، پر جلد ایکشن لینا ہو ورنہ بہت نقصان ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ بہت اچھی طرح سے سمجھ گیا، اور ویل ڈن، بس ثبوت ہاتھ لگ جائیں، پھر آگے میرا کام ہے، بی کیئرفل۔ دوسری طرف سے پرعزم لہجے میں کہا گیا، اوکے اللہ حافظ۔ اسے کوئی آواز سنائی دی تو اس نے جلدی سے فون بند کیا، پھر ایک نظر ادھر ادھر دیکھا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔